अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली तश्कील पा चुकी है। आज 302 अरकान असम्बली ने हलफ उठाया है और इसके बाद अब आइंदा जो दिन हैं 3-4 दिनों में स्पीकर का इंतखाब होना है। फिर उसके साथ साथ 3 तारीख को जो लीडर ऑफ द हाउस हैं उनका इंतखाब होना है। 2 तारीख को शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे और 3 तारीख को वज़ारत उज़्मा के लिए जो इंतखाब है उसको यकीनी बनाया जाएगा। दूसरी जानिब आज बलूचिस्तान और KP की असम्बली में भी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर्स के जो ओहदे हैं उनका इंतखाब हुआ, उन्होंने हलफ भी ले लिया है। पाकिस्तान में कानून साजी अपने मराहिल में है और रवां हफ्ते में और अगले हफ्ते के शुरू में ये अमल भी मुकम्मल हो जाएगा। जब हुकूमतें बन जाएंगी तो उसके बाद पाकिस्तान को दरपेश जो मुआशी मसाइल हैं इसके लिए एक्शन प्लान क्या होगा वफाकी हुकूमत के पास और सूबाई हुकूमतों के पास, ये बड़ा कलीदी सवाल है क्योंकि पाकिस्तान के अवाम महंगाई, बेरोज़गारी और इन मसाइल से तंग आ चुके हैं। साथ ही साथ इस सारे तनाजुर में बहुत ज़्यादा ज़िक्र हो रहा है जो IMF को ख़त लिखा गया है PTI की तरफ से और उस ख़त में इमदाद को जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उससे मशरूत करने का कहा गया है, जबकि PTI की मुखालिफ जमातें इसको वतन दुश्मनी करार देती हैं। ये ख़त क्यों लिखा गया, माजी में इसके हवाले क्या हैं, आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी डिटेल गुफ्तगू करेंगे। बाकी हुकूमत साजी के मराहिल के दौरान जो मुलाकातें हैं, MQM की जो डिमांड्स हैं वो मुस्लिम लीग नून के सामने हैं। पीपल्स पार्टी के रिजर्वेशन भी वहाँ पर मौजूद हैं। मौलाना फजलुर रहमान से जो इत्तेहादी हुकूमत तश्कील पाने उसमें जो जमातें शामिल हैं उनके वफ़द ने मुलाकात की। मौलाना माने नहीं माने, आज मुस्कुरा तो रहे थे। ये सारी बातें अपनी जगह हैं। उम्मीदें क्या हैं अवाम की, ये बुनियादी सवाल है। इरशाद साहब, ये 16वीं कौमी असम्बली आप क्या समझते हैं कि वक्त गुज़रने के साथ साथ हमारे यहाँ कानून साजी का, पार्लिमान का, मुकन्नना का मयार इरशाद साहब बुलंद हुआ है और इस असम्बली से तवक्कुआत पाकिस्तान के अवाम की क्या हैं? पहली बात तो ये है कि आज जो कुछ असम्बली में हुआ, जिस अंदाज में नारेबाजी हुई, ये कोई नई चीज़ नहीं थी। पहले भी हर असम्बली में ये तमाशा होता रहा है और आज भी वही तमाशा देखने को मिला है। इसका मतलब है कि हम कोई आगे नहीं बढ़े, अभी तक माजी में फंसे हुए हैं। अब तवक्कुआत इस असम्बली से बहुत ज़्यादा हैं और आने वाली हुकूमत से, इसलिए कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर पिछले 1.5-2 साल में जहां खड़ा है, इससे पहले इतनी बुरी हालत सिर्फ़ एक मौके पर थी जब 98 में हमने एटमी तजर्बात किए थे और कुछ सैंक्शन का हमें सामना करना पड़ा था। तो उस वक्त जब मियाँ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई थी तो उस वक्त कुछ $600 मिलियन के हमारे रिज़र्व थे और वो एक परेशान कुन सूरत हाल थी। इसके अलावा इससे पहले या इसके बाद में इतनी बुरी हालत हमारी मईशत की नहीं हुई कि हम अपने रिज़र्व शो करने के लिए भी दोस्त मालिक से डॉलर्स की पार्किंग लेनी पड़े जी, और उस पर फिर हमारे कुछ रिज़र्व शो हों जिस पे हमें कोई कर्ज़ा मिल सके। ये इसलिए भी हमारे लिए ज़्यादा तशवीशनाक बात है कि अब हम कर्ज़ों की वापसी के लिए, कर्ज़ों पर जो सूद है उसकी वापसी के लिए भी हमें कर्ज़ा दरकार है जी। वो भी हम अपने वसाइल से कोई कर्ज़ा वापस करने की या उसका सूद वापस करने की पोजीशन में नहीं है। और फिर इसकी वजह से ज़ाहिर बात है कि हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है तालीम के शोबे पर, सेहत के शोबे पर और जो इंसानी ज़रूरतें हैं। लेकिन जो इसका दिलचस्प और शर्मनाक पहलू है वो ये है कि हमारी हुकूमतें जो हैं वो फिर भी बाज नहीं आती कि इतना मकरूज़ मुल्क और कर्ज़े वापस करने के लिए कर्ज़े लेने वाला मुल्क जो है वहाँ ना तो हम जो अल्लाह तल्ले हैं हुकूमतों के, हुक्मरानों के, वो ख़त्म करते हैं। डेवलपमेंट के नाम पर जो रिश्वत दी जाती है अरकान असम्बली को, ना उसको हम ख़त्म करते हैं और ऐसे नुमाइशी मनसूबों पर वसाइल ज़ाय करते हैं जिन्हें रोक कर हम बुनियादी जो मसाइल ज़रूरियात पूरी कर सकें, लेकिन वो भी हम बाज नहीं आते उससे। ये सबसे बड़ा मसला है, चैलेंज है मौजूदा
پارلیمنٹ کے لیے اور نئی حکومت کے لیے. دوسرا جو ملک کے اندر ایک محاذ آرائی ہے, تصادم کی فضا ہے, پولرائزیشن ہے, اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا سامنا ہے ملک کو جی, اور یہ خط بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. تو اس کا پولرائزیشن کا خاتمہ کرنا, عوام نے تو اپنے مینڈیٹ کے ذریعے اس ڈیڈ لاک کو توڑنے کی کوشش کی, لیکن ہم پھر اس ڈیڈ لاک میں چلے گئے اور وہ اس کو ہم توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. تو اس پولرائزیشن کا خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے, اور وہ ظاہر بات ہے وہ ڈائلاگ سے ہوگا, افہام و تفہیم سے ہوگا, رواداری سے ہوگا, ایک دوسرے کو برداشت کرنے سے ہوگا, ایک دوسرے کا احترام کرنے سے ہوگا, ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کرنے سے ہوگا. وہ لڑائی سے, جھگڑے سے, تصادم سے یا دباؤ سے یا ریاستی وسائل, ریاستی اختیارات استعمال کرنے سے نہیں ارشاد صاحب, سوال یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں, سبھی سیاسی جماعتیں ایوان میں ہیں, سبھی سیاسی جماعتیں حکومت میں ہیں. الیکشن ٹھیک ہوئے غلط ہوئے, اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے, اور جو غلطیاں ہیں ان کی اصلاح ہونی چاہیے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے گندے کپڑے ہیں, یہ IMF کے سامنے دھونے سے یا امریکہ کے سامنے دھونے سے ہمارا وقار کیا بلند ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے معاشی مسائل کم ہو رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں؟ اس طرح کے خطوط لکھنے کا فائدہ کیا پاکستان کی بہتری کے لیے ہے, یا پاکستان دشمن قوتیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی؟ دیکھیں, جو بھی آپ غلط قدم اٹھائیں گے اس کا فائدہ تو ہمارے دشمن اٹھائیں گے, لازماً اٹھائیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم غلط کام کریں اور لوگ اس کا فائدہ نہ اٹھائیں. ہم ملک کو غیر مستحکم کریں اور لوگ ہمارے دشمن اس کا فائدہ نہ اٹھائیں. ہم ملک کو کنگال کر دیں اور لوگ اس کا فائدہ نہ اٹھائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ہم وہ غلطیاں جو ماضی میں ہمیں نقصان پہنچا چکی ہیں وہ دہراتے چلے جائیں؟ ٹھیک ہے نا. ابھی یہ بات ہو رہی ہے اس وقت خط کی, یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. ایک موقع پر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے امریکی امداد بند کرنے کے لیے استدعا کی تھی کہ جی جب تک پارلیمنٹ میں آڈٹ نہیں ہوتا, کیونکہ یہ جو آپ امداد دیتے ہیں کسی فرد کو یا کسی ادارے کو نہیں دیتے, قوم کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اس کا بوجھ جو ہے قوم اٹھاتی ہے نا جی, واپسی تو قوم نے کرنی ہوتی ہے. تو اس لیے اس کو بند کر دینا چاہیے, مشروط کرنا چاہیے پارلیمنٹ کے آڈٹ سے. یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے. یہ درست نہیں ہے رویہ. اس وقت بھی غلطی تھی, آج بھی غلطی ہے, اس وقت بھی غلط تھا. صحیح ہے. لیکن جو دوسرا فریق ہے اس کا بھی تو فرض بنتا ہے کہ وہ ایسی غلطیاں یا ایسے مواقع کیوں پیدا کرے کہ لوگ باہر کی طرف دیکھیں. یہ بھی تو ہے نا. الیکشن کمیشن نے آج ہمارے ارکان ہیں اس وقت 266, غالباً 1 یا 2 سیٹوں پر الیکشن 265 پہ الیکشن ہوا ہے. 65 پہ الیکشن ہوا ہے. آج کتنے لوگوں نے حلف اٹھایا؟ 302 لوگوں نے. نہیں, وہ تو 336 کا 336 کا عمل ہے, 302 نے. باقی کہاں ہیں؟ وہ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ نہیں, وہ تو 23 نشستیں رہ گئی ہیں نا. باقی جو ہیں, میرا مطلب ہے کہ یہ ایک معاملہ جو 21-15 دن میں ختم ہونا چاہیے تھا, 15 دن میں نوٹیفائی ہونا چاہیے تھا, آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے. کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو آڈٹ کا ایشو ہے, بھائی جو ذمہ داری آپ کی ہے وہ تو آپ پوری کریں نا. آپ موقع کیوں فراہم کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں اس طرح سے؟ یہ بھی ایک پہلو ہے. لیکن اس کا یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے. جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو سول ادارے ہیں, ہمارے جو سیاستدان ہیں, ہمارا جو رولنگ ایلیٹ ہے, حکمران اشرافیہ ہے, کوئی سبق سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. غلطی پر غلطی. اور غلطیاں بھی وہ مولانا مودودی نے ایک موقع پر ایوب خان کے دور میں کہا تھا کہ غلطیاں بھی وہی پرانی کرتے ہیں, نئی غلطی بھی نہیں کرتے. ان میں اختراع اور تخلیق کا بھی مادہ اتنا کم ہے کہ یہ نئی غلطی بھی نہیں کرتے, اور پھر کوئی غلطی بانجھ نہیں ہوتی. اب ارشاد صاحب دیکھیے, حالات جب یہاں پہ آ چکے ہیں کہ
ہمارے اندرونی دیکھیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی جو درخواست کی جا رہی ہے وہ بات آپ والی ہے کہ ڈائیلاگ انہوں نے کرنا ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی انہوں نے لانی ہے. باہر سے آ کے کوئی زیادہ سے کوئی زیادہ تو نہیں کرے گا, پنچایتی رول کوئی ادا کر سکتا ہے, لیکن کیوں کسی تیسری قوت کو یہ دعوت دی جائے کہ وہ آ کے آپ پنچایتی رول ادا کریں. یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. پھر آپ نے جو ڈیلے کی بات کی ہے, سول اداروں سے متعلق بات کی ہے, قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا تھا, اس پہ ایک ہوا بن گیا, سیکریٹریٹ طلب کر رہا ہے, اور صدر صاحب پہلے کہہ رہے ہیں جی سیٹیں پوری کریں, پھر وہ بھی منظور کر دیتے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. کنڈی صاحب یہ بتائیے گا کہ ذرا یہ جو حکومت سازی ہو رہی ہے, ایم کیو ایم کی ڈیمانڈز کیا ہیں, اور مسلم لیگ نون سے وہ کن تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو لے کر, اور وہ آپ کے مینڈیٹ پہ کیوں اپنے اعتراض کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایم کیو ایم ایک اتحادی جماعت ہے, پی ایم ایل این کی مرکز میں جو ہے وہ ان کی اپنی ڈیمانڈ ہوں گی, ڈیفینیٹلی وہ فیڈرل منسٹر بھی مانگیں گی, کیونکہ سندھ اور بلوچستان کے گورنر پی ایم ایل این نے بنانا, شاید ان میں بھی ان کے آپس میں بات چیت ہو, تو وہ بات چیت تو ڈیفینیٹلی پی ایم ایل این کے ساتھ کریں گے. ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں وہ تو پی ایم ایل این کو ہی پتہ ہوگا کہ وہ کیا کرتے ہیں. لیکن جہاں تک سندھ کی بات ہے, ہماری کوشش ہے کہ ہم وہاں پر بھی اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں, لیکن سندھ میں حکومت میں ان کو حصہ دینا میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل بات ہوگی, کیونکہ ہمارے پاس میجورٹی موجود ہے, سمپل میجورٹی سے بھی زیادہ سیٹیں ہمارے پاس ہیں, تو وہاں پر شاید ہمارے ساتھ یہ ہم ان کو ایڈجسٹ نہ کر سکیں. لیکن ساتھ چلنے کے لیے ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہمارا یہ ہے کہ ہم ساتھ لے کر چلیں. باقی جو ڈیمانڈیں ان کی ہیں فیڈرل سے یا شہباز شریف صاحب سے, پی ایم ایل این سے, وہ تو اب وہی بتا سکتے ہیں کہ کیا ڈیمانڈیں اور کیا تک انہوں نے پوری کی ہیں. کنڈی صاحب وہ شکایت یہ کر رہے ہیں کہ آپ رکاوٹ بن رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وفاقی حکومت سے ہم نے کچھ چیزیں پہلے طے کی تھیں, ایک آئینی ترمیم کرنی تھی, گورنر سندھ کا مطالبہ تھا, 4 یا 5 وزارتوں کا تھا, لیکن پیپلز پارٹی جو نون لیگ نے ان کو بتایا کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے ان سے بات کرنے کی, ہمارے نمبر پورے ہیں, نہ ان کو گورنر دیں اور نہ ان کو وزارتیں دینے کی. اس کی وجہ سے یہ ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے ان کے درمیان. آپ کیوں نہیں چاہتے کہ وہ سموتھلی چلے وفاق کے ساتھ اور مسلم لیگ نون کے ساتھ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہمارے نمبر پورے ہیں تو پھر تو دیکھیں وہ تو ہیں بالکل ہمارے نمبر پورے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان کو پی ایم ایل این کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کس کو وزیر بنائیں. انہوں نے کابینہ بنانی ہے, اس میں جس کو وہ بنائے جس کو نہ بنائے ان کا پروگیٹو ہے, پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہے. جہاں تک گورنر ہے وہ پی ایم ایل این کو ملا ہے, پی ایم ایل این نے گورنر بنانا ہے. پی ایم ایل این نے گورنر چاہے وہ ایم کیو ایم کو دیں چاہے وہ کسی اور کو دیں, وہ پی ایم ایل این نے کرنا ہے. تو ہم کون ہوتے والے ہیں؟ نہ ہم مشورہ مانگیں گے پی ایم ایل این سے کہ وہ ہمیں بتائیں گے سندھ کابینہ میں کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا, یا وہ ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے بلوچستان کابینہ میں کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا, یا کس کو بنانا ہے کس کو نہیں بنانا. ہر پارٹی کا جمہوری حق ہے کہ جو جس جگہ پہ بھی ان کی حکومت ہے وہ اپنی کابینہ اپنے لوگوں کو جو نام دیں وہاں پہ وہ لگا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کندھا استعمال کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ. یہ تو یہی لگتا ہے کہ آپ ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے یا نہ مشورہ دے رہے ہیں, لیکن وہ آپ کا نام لے کر ان کو بلیک میل کر رہے ہیں یا ان کو وزارتیں نہیں دینا چاہتے, گورنر نہیں دینا چاہتے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو بلیک میل کر رہے ہیں یا گورنرشپ نہیں دے رہے ہیں, ایسی بات میں نہیں سمجھتا کہ ہے. چیزیں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ 1 2 3 4 دنوں میں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, ایسا کوئی پرابلم نہیں ہوگی. صحیح ہے. پیپلز پارٹی بھی مخالفت کر رہی ہے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملنے پر, وجہ کیا ہے؟ اور اگر وہ نشستیں آپ کو ملتی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تناسب کے حساب سے آپ کو تو جتنی تھی آلریڈی مل چکی ہیں؟ دیکھیں وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے پہلے اس کو چیک کیا تھا اور ہماری بھی خواہش تھی کہ ہم الیکشن کے بعد اپنی ریزرو سیٹوں کے نام دیں, لیکن ہمیں یہ کہا گیا تھا اور ہمیں جو انفارمیشن جو شیئر کی گئی تھی کہ اگر آپ اپنی لسٹ نہیں دیتے ہیں جس میں نامنیشن پیپر بھی جمع کرانے, لسٹ بھی دینی ہے اور پریورٹیز بھی دینی ہے, وہ آپ نے الیکشن سے پہلے دینی ہے. تو ہم نے دی تھی اگر آپ الیکشن سے پہلے نہیں دیں گے, لسٹ نہیں ہوگی تو آپ کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا. لہٰذا ہم نے اپنی لسٹ بھی دی, نامنیشن پیپر بھی ہمیں کرائے. ہاں اس میں لسٹ میں یہ ہے اگر لسٹ شارٹ ہوتی ہے, اگر آپ 5 10 کے نام دے دیتے ہیں اور آپ کو زیادہ سیٹیں ملتی ہیں تو وہ آپ کو دوبارہ آپ کے ساتھ وہ آپ کو دوبارہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے اس کو اپڈیٹ کریں اور ہمیں اور نام دیں. لہٰذا انہوں نے تو بالکل نام نہیں دیے, اور خود سنی اتحاد کونسل کا جو سربراہ ہے خود انڈیپینڈنٹلی لڑا تھا. اپنی پارٹی پہ اس کو اتنا اعتماد نہیں تھا کہ وہ خود اپنی پارٹی کی ٹکٹ پہ لڑے, وہ خود آزاد لڑا تھا. اور پی ٹی آئی کے بیک جو انڈیپینڈنٹ ایم این اے سے جنہوں نے ان کو جوائن کیا, انہی کی طرح انہوں نے اپنی پارٹی جوائن کی. اور اب جب ان کے پاس لسٹ نہیں ہے, انہوں نے لسٹ دی نہیں ہے, تو لہٰذا ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ ان کو
ریزرو سیٹیں دی جائیں، اور اس میں یہ ہے کہ جو باقی پارٹی بچی ہوئی ہیں پارلیمنٹ میں، چاہے وہ پنجاب اسمبلی میں ہے یا فیڈرل اسمبلی میں یا کے پی اسمبلی میں، تو وہ انہی پارٹیوں پہ جو ہے وہ تقسیم کی جائیں گی۔ اچھا یہ فرمائیں کہ عمران خان نے ایک خط لکھا IMF کو، جس کو آپ بھی اور مسلم لیگ نون بھی اور باقی جو حکمران اتحاد کے لوگ ہیں وہ ملک دشمنی قرار دے رہے ہیں۔ ماضی میں ہمیں یاد ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے امریکہ سے یہ کہا تھا کہ وہ پاکستان کو جو امداد دیتا ہے وہ مشروط کرے پارلیمنٹ کی آڈٹ سے، اگر پارلیمنٹ میں اس کا آڈٹ نہیں ہوتا، وہ پیسے کھائے جاتے ہیں حکومتی سطح پر، تو پھر امداد نہیں ملنے چاہیے۔ وہ اگر اقدام درست تھا تو یہ کیسے غلط ہو گیا اور ملک دشمنی کیسے ہوئی؟ ملک دشمن اسی لیے ہے کہ دیکھیں، اب اگر آپ شروع کریں جو مئی میں جو واقعہ ہوا، جو ہمارے جو سرکاری تنصیبات پہ، فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا گیا، سائفر کو پولیٹیکل اس کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد جب ہماری 16 مہینے کی حکومت تھی، اس میں انہوں نے جو IMF کے ساتھ بات چیت کی، آپ نے خود وہ وائس کالز دیکھی ہوں گی جو 2 کالز ہوئی تھی، جس میں ہم وہاں کے اس وقت کی حکومت کے وزراء کو کہا گیا کہ آپ پاکستان دشمن اس طریقے سے کریں۔ دیکھیں، آپ کو صرف پاکستان اس وقت عزیز ہے جب آپ اقتدار میں ہوں، آپ حکومت میں ہو تو آپ کو پاکستان عزیز ہے۔ جب اقتدار میں نہ ہو، آپ حکومت میں نہ ہو، تو کہیں جو ہے خدا نخواستہ جو کچھ بھی ہو، لیکن مجھے اقتدار میں آنا چاہیے۔ لہٰذا سچ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیشہ یہ کیا کہ جب وہ اقتدار میں نہ ہو تو اس قسم کے اونچے ہتھکنڈے استعمال کریں۔ آج وہ جیل میں رہتے ہوئے بھی یہ ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے اس کو لکھا تھا کہ میں جیل میں بیٹھا ہوں، یا ان کی پارٹی اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہے۔ اس وقت تو PTI کا وجود بھی نہیں ہے، ان کی جماعت ہی نہیں ہے۔ وہ اگر بات کریں گے تو سنی اتحاد کونسل سے بات کریں گے۔ جیسے ماضی میں ہمیں چند دن پہلے مجھے کسی ایک دوست نے میڈیا میں کہا کہ اگر IMF کی ٹیم آئے گی تو سب سے ملے گی، تو سارے اسٹیک ہولڈر سے ملتی ہے۔ میں نے کہا بالکل ملیں گے، سنی اتحاد کونسل کے سربراہ سے ملیں گے۔ وہ جیل جا کر، اور نہ اس کو کوئی اجازت ہے حکومت کی طرف سے جیل جا کر سے ملے، کیونکہ PTI تو ہے نہیں، وہ تو ایک بینڈ پارٹی ہے، آج تک PTI کا وجود ہی نہیں ہے، وہ خود جیل میں ہے۔ تو اگر فیصل صاحب جو بات آپ کر رہے ہیں، دیکھیے فیصل صاحب ٹیکنیکلی آپ بات ٹھیک کر رہے ہوں گے، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ ان کے بیک جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ سے انہوں نے سیٹیں جیتی ہیں اور وہ آئے ہیں اب پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ گراؤنڈ ریالٹی تو یہ ہے۔ اب ہم الفاظ کے گورکھ دھندے میں اس کو جتنا مرضی الجھا لیں وہ اپنی بات ہے، لیکن اصولی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی تو آپ سیاسی جو سٹیک ہولڈرز ہیں آپ لوگوں نے قائم کرنی ہے۔ کوئی ڈائیلاگ پروسیس انیشیٹ کیوں نہیں ہوتا؟ حجت تمام کرنے کے لیے میڈیا پہ آ کے آپ لوگ بات کر دیتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اسی طرح الجھتے رہے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی پھر کون قائم کرے گا؟ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کرتی ہے۔ جب ماضی میں ہماری حکومت تھی 16 مہینے کی، تو ہم نے اپوزیشن کو، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے ہی اپوزیشن کو، اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے ہی اس وقت کی حکومت کو مجبور کیا کہ آپ ڈائلاگس کے لیے بیٹھے اپوزیشن کے ساتھ، اور ہم بیٹھے۔ پھر انہوں نے 9 مئی کیا، ڈائلاگس ختم ہوئے، ڈائلاگس نہیں چل سکتے تھے۔ ہم ابھی بھی اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں۔ آج پریزیڈنٹ زرداری صاحب جب جائیں گے پریزیڈنسی میں، جب 9 تاریخ کو یا 10 تاریخ کو جو بھی ڈیٹ ہوگی مارچ کو، تو بھی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کریں گے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک ہی جماعت ہے جو کہتے ہیں گرم اقتدار میں تو ٹھیک ہے، ادروائز نہیں ہے۔ ابھی بھی جب حکومت سازی ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ہر جماعت سے، کسی جماعت سے بات نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا ہماری جماعت سے بات کریں، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون سے بات نہیں کریں گے۔ تو اگر نہیں کرنا چاہتے تو ہمیں بھی اتنا شوق نہیں کہ ہم ان کے ساتھ بات کریں۔ انہوں نے ہمیشہ جو ہے یہی کیا کہ اگر ہمیں اقتدار ملتا ہے، ہمیں اقتدار کی کرسیاں ملتی ہیں تو ہم ایک ساتھ بات کرتے ہیں، اگر ہمیں اقتدار نہیں ملتا تو کچھ نہیں ہوتا۔ پالیٹکس میں ڈائلاگز ہوتے ہیں، پالیٹکس میں بات چیت ہوتی ہے، پالیٹکس میں دروازے بند نہیں کیے جاتے۔ ماضی میں ہماری پولرائزیشن PMLN کے ساتھ رہی، ہم نے COD کیا۔ ہماری مسلم لیگ کاف کے ساتھ رہی، وہ بھی ہماری اتحادی رہے۔ MKM کے ساتھ ہماری آف اینڈ آن جو ہے لو اور ہیٹ افیئر چلتا رہتا ہے، لیکن ہم کبھی حکومت میں ہوتے ہیں، کبھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں، لیکن ہم نے ایک ایسا تعلق رکھا ہوتا ہے، ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ تو کسی کے ساتھ جو ہے محبت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں، اور نفرت میں بھی اتنے بلو دی بیلٹ چلے جاتے ہیں کہ پتنی پھر ان کو کیسے پتنی آنکھیں ملاتے ہیں دوسروں کے ساتھ، جس طریقے سے یہ مطلب جو ٹرولنگ کرتے ہیں، جو گالم گلوچ کرتے ہیں، جو نام بگاڑتے ہیں۔ مجھے اسی بھی توجہ، میں کہا ایک سیاسی قیامت کی نشانی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ PTI والے چل کے گئے، اور کیسے آنکھیں ملے ہوں گی جو انہوں نے مولانا صاحب کو جو لقبات دیے وہ میں TV پہ۔ اچھا فیصل صاحب، یہ بڑا انٹرسٹنگ بات ہے، یہ بتائیں آپ بھی اسی سیٹ سے آپ ہارے، آپ نے بھی شکست کو تسلیم کیا، کیا واقعتاً مولانا صاحب کے ساتھ سازش ہوئی اور سازش کے نتیجے میں وہ DA خان سے ہار گئے، یا عوام کا فیصلہ ہی ایسے تھا؟ دیکھیں، پورے صوبے میں عوام کا فیصلہ یہ تھا، جو ہے JY کو ووٹ نہیں مل رہا تھا۔ جب PDM کی حکومت آئی
جس میں PDM کی اور اتحادی حکومت تھی. ان کو 4 وزارتیں ملی, ہاؤسنگ کی ملی, مذہبی امور کی ملی, کمیونیکیشن کی ملی, سیفران کی ملی, ڈپٹی اسپیکرشپ ان کو ملی, گورنر KP ان کو ملا, 80% نگراں کابینہ ان کو ملی. انہوں نے جو کرتوت کیے, لوگوں نے کہا کہ اگر 16 مہینے میں یہ کرتوت ایسے کریں گے تو 5 سال میں پتہ نہیں یہ ملک کا کیا کریں گے. لہٰذا لوگوں نے جنرلی ان کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا. بات یہ ہے کہ یعنی سازش کوئی نہیں ہے, مولانا کے خلاف سازش کوئی نہیں ہوئی, دھاندلی نہیں ہوئی. دیکھیں مولانا کی بات مان لیتے ہیں کہ مولانا کے خلاف سازش ہوئی, KP میں ان کا ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا, تو کس کو دیا گیا؟ PTI کو دیا گیا. ان کے ساتھ تو بیٹھے ہوئے ہیں. ڈاکہ ان کے ووٹوں پہ KP میں ڈالا ہے اور جلوس اور چیخ وہ سندھ میں رہے ہیں. اس کا مجھے تو منطق سمجھ نہیں آ رہی. کتنی دفعہ حکومت کی ہے سندھ میں, کتنی دفعہ لڑکانہ کی سیٹ جیتے ہیں. یہ چیزیں ایسی نہیں ہوتی سر وہ کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں آپ ایوریج نکالیں. آپ 2002 اور 2002 سے 2008 تک کی پارلیمنٹ کو چھوڑیں, جب MMA بنی تھی اور ایک منصوبہ بنایا گیا تھا اور MMA بنائی گئی تھی اور 80 سیٹیں دی گئی تھی. 2002 سے پہلے اور 2008 کے بعد آپ ایوریج نکالیں کہ JY کتنی سیٹیں جیتی ہیں, اسی ایوریج سے وہ سیٹیں جیتی ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں مجھے صدر بنا دیں, KP کی حکومت بھی مجھے دے دیں, بلوچستان کی حکومت بھی میں کروں گا. خواب دیکھنے میں کوئی جرم نہیں ہے, خواب دیکھے جاتے ہیں. مولانا کا مطالبہ یہی ہے کہ وہ صدر بنے, اور کیا ان سے کوئی کمٹمنٹ بھی تھی اور اب وہ یہ سارا ایگریشن بھی اسی کا نتیجہ ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ اس کی کمٹمنٹ کس کے ساتھ تھی. ہم نے ہمیشہ TV پروگرام میں اور کے پروگرام میں کہا تھا کہ نمبر گیم جب آئیں گے الیکشن کے بعد, اس کے بعد ہم صف بندی کریں گے. نمبر گیم آ چکی ہے. اگر مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ان کے پاس نمبر گیم ایسی ہے جس سے وہ صدر بن سکتے ہیں, بالکل حاضر ہیں, الیکشن لڑیں. آصف علی زرداری صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں, ان کے مقابلے میں اگر وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں جی بسم اللہ. لیکن ہم ان کو ریکویسٹ کریں گے, آصف علی زرداری صاحب ان کے یار دوست ہیں, ان کو جو ہے یار دوست کو اپنے جو ہے ان کے جو 4-5-6 ووٹ ہیں غالباً قومی اسمبلی میں, وہ بھی دے دیں. 7 صوبائی اسمبلی KP میں ہے, اور اسی طریقے سے 9-10-11 ان کے صوبائی اسمبلی بلوچستان میں. تو اپنے جو ہے ان کے جو دوست ہیں ان کو ووٹ دے دیں. ہم تو ووٹ مانگنے جائیں گے ان کے پاس, یہ ہمارا جمہوری حق ہے کہ وہ ان سے ہم ووٹ مانگیں پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے لیے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو ووٹ کریں گے. اچھا, یہ بلوچستان کا آپ نے ذکر کیا, بلوچستان میں آپ حکومت بنا رہے ہیں, اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہو چکا, ابھی تک وزیر اعلیٰ کا آپ نے اعلان ہی نہیں کیا. تو آپ کی کوئی تیاری نہیں تھی کہ اگر آپ کو اکثریت ملتی ہے؟ زرداری صاحب تو کافی عرصہ پہلے کہہ چکے تھے کہ بلوچستان میں ہم حکومت بنائیں گے, کہ آپ کا وزیر اعلیٰ کا امیدوار کون ہوگا ابھی تک طے نہیں پا رہا. دیکھیں تیاری ہماری بالکل تھی. ہمارا چیف منسٹر کینڈیڈیٹ بھی تقریباً فائنل ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آج ہوپ فلی ہم اس کو اناؤنس کر دیں گے. ہم اپنے دوستوں کو, اپنی پارٹی کے دوستوں کو اعتماد میں لے رہے ہیں, اور بہت جلد جو ہے ہم CM کینڈیڈیٹ اناؤنس کر دیں گے. اچھا, یہ آخری سوال یہ فرما دیجئے کہ یوسفزا گیلانی صاحب نے قومی اسمبلی کے ممبر کا حلف اٹھا لیا ہے, اس کا مطلب ہے چیئرمین سینٹ کے امیدوار وہ نہیں ہے, تو اس کا بھی کوئی فیصلہ آپ نے کر لیا؟ دیکھیں اگر پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یوسفزا گیلانی صاحب جو ہے وہ چیئرمین سینٹ بنیں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. سینئر موسٹ ہے سینٹ میں, اور سینئر موسٹ ہونے کے ناطے وہ ایک مضبوط امیدوار ہے چیئرمین سینٹ کے. لیکن فیصلہ پارٹی کی لیڈرشپ نے کرنا ہے. بلال بھٹو زرداری صاحب نہیں, وہ تو اب ختم ہو گیا نا جی. آج تو انہوں نے قومی اسمبلی میرا عرض تو سن لینا, میری بات تو مکمل ہے. جی, انہوں نے آج حلف لے لیا ہے, کیونکہ جب وہ سینٹ میں تھے انہوں نے حلف لے لیا ہے, کیونکہ ان کی سیٹ خالی ہو گئی. جب وہ سینٹ سے کامیاب ہو گئے قومی اسمبلی سے, تو ان کی سینٹ کی سیٹ خالی ہو گئی. انہوں نے قومی اسمبلی سے ووٹ لے لیے قومی اسمبلی میں. وہ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا ووٹ دیں گے, وہ وزیر اعظم کا ووٹ دیں گے, وہ صدارت کا ووٹ دیں گے. اس کے بعد سینٹ کا الیکشن ہوگا, اور سینٹ کے الیکشن کے بعد چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوگا. نہیں, وہ سینٹ کے الیکشن لڑیں گے دوبارہ. اگر پارٹی ان کو کہے گی کہ آپ چیئرمین سینٹ کے امیدوار تو سینٹ کا الیکشن لڑیں گے, اور پھر چیئرمین سینٹ بن جائیں گے. جی ٹھیک. بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے مایہ ناز قانون دان, پاکستان بار کونسل کی نمائندگی کر رہے ہیں, حسن رضا پاشا صاحب. پاشا صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. پاشا صاحب یہ بتائیے کہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے, آج 16ویں قومی اسمبلی تشکیل پا چکی ہے, 302 اراکین نے حلف اٹھایا ہے. الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ محفوظ کیا تھا وہ ابھی تک محفوظ ہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن ٹائم لے رہا ہے یہ درست ہے, یا یہ معاملہ واقعتاً کمپلیکیٹڈ ہو چکا ہے اتنا آئینی قانونی اعتبار سے کہ یہ بہت پھونک کے فیصلہ کرنا پڑے گا, اور یہ جو باقی لوگ رہتے ہیں سنی اتحاد کونسل کے, ان کا اسمبلی میں آنا ممکن دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں, دو چیزیں بڑی اہم ہیں, اور ایک لحاظ سے آپ کی سوال کا جو یہ حصہ ہے کہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے.
اور دوسرا جو حصہ ہے وہ ہے کہ ان کو اتنا ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، ریزرو کر دیا اور 2 اور 2 4 کر دیتے، تاکہ اگر سنی اتحاد کونسل کے خلاف ہونا ہے تو وہ سپریم کورٹ میں رجوع کر سکے۔ الٹیمیٹلی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں ہی یہ میٹر جائے گا، کیونکہ جو ہیئرنگ کے دوران جو چیزیں سامنے آئیں اور جس لیٹر کی بنیاد پہ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے یہ فرمایا کہ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین آلریڈی اس کو سرنڈر کر چکے ہیں، تو لہٰذا آپ کا تو یہ نہیں بنتا، تو اس سے یہ جو ہے وہ ہم ایمفیسس گیدر کر سکتے ہیں کہ شاید وہ ان کو انکار کریں اور معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے۔ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو سنی اتحاد کونسل جو کہ سابقہ پی ٹی آئی تھی، اس نے تھوڑی سی غلطی کر دی کہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارا نشان ہم سے لے لیا گیا اور ہمیں بغیر نشان کے الیکشن لڑنا پڑے گا، ہمارے الیکشنز کو انہوں نے نامنظور کر دیا، لہٰذا ان کو یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا اور اپنی جو لسٹ تھی اپنے نومینیشنز کی، یہ جو مخصوص فیمیل کینڈیڈیٹ ہیں اور مائنورٹیز کے، ان کی سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے جمع کروا دیتے تو وہ زیادہ بہتر تھا۔ لیکن دوسری طرف ایک اور چیز جس سے بڑی تقویت مل رہی ہے کہ پچھلے الیکشن میں باپ پارٹی کو جس طرح بلا کے ایک سیٹ دی گئی وہ آڑے آ رہی ہے اور اس کو انڈو کرنا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے۔ ایسی سچویشن تھی اور 2 آزاد ممبران آپ کو یاد ہوگا کہ کے پی کے وہ شامل ہو گئے تھے باپ میں، اور ایک سیٹ جو ہے وہ دے دی گئی تھی ان کو بلا کے، اگرچہ اس میں انہوں نے پرائرٹی لسٹ نہیں دی ہوئی تھی پھر بھی دے دی گئی تھی۔ تو اگر اس انالوجی کو دیکھا جائے تو پھر ان کی بنتی ہے سیٹس دینی چاہیے، اخلاقی طور پہ بھی ان کا حق بنتا ہے، قانونی طور پہ کچھ رکاوٹیں ہیں جو دور کرنا چاہیں تو کی جا سکتی ہیں۔ اب دیکھیں معاملہ جو ہے وہ سب جوڈیس ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس، اور وہ اس کو کب اناؤنس کرتے ہیں، ویسے آج تک ان کو صبح 10-11 بجے تک کر دینا چاہیے تھا اصولاً۔ اچھا پاجی صاحب، وہ جو خط کا ذکر ہوا چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کیا، وہ تو واضح ہو گیا، خط سامنے آ گیا کہ وہ خط ریزرو سیٹس کے لیے تھا ہی نہیں، وہ تو لکھا تھا خود الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کو کہ آپ نے خواتین کو کتنے ٹکٹ دیے، 5% کا کوٹا پورا کیا، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے لسٹ اس لیے نہیں دی کہ ہم نے اپنے سمبل پہ الیکشن نہیں لڑا، تو وہ اس کا ریزرو سیٹ سے تو کوئی تعلق نہیں تھا اس خط کا۔ جی بالکل ارشاد صاحب، آپ درست فرما رہے ہیں۔ آرٹیکل 206 آف دی کانسٹیٹیوشن، اس کے تحت جو کہ ہر پارلیمانی پارٹی کو، ہر پولیٹیکل پارٹی کو یہ کہا گیا کہ وہ جب جنرل الیکشنز ہوں گے تو 5% کوٹا خواتین کے لیے مختص کریں گے اور اس کے مطابق ان کو ٹکٹ دیں گے۔ تو وہ روٹین کے تحت ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو خط لکھا اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم نے تو الیکشن لڑے ہی نہیں ہے، اور ایون چیئرمین نے بھی خود آزاد لڑا، لہٰذا وہ ہم اس زمرے میں نہیں آتے، تو وہ انہوں نے سرنڈر کیا۔ تو وہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ وہ ریزرو سیٹس کے حوالے سے بالکل نہیں تھا، اور جو میں اسی لیے اس کی نشاندہی کی کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے وہ لیٹر دکھایا جی تو وہ کچھ ہم اس سے گیدر کر سکتے ہیں کہ اندازے ہی لگا سکتے ہیں کہ کیا تھے، ذہن سامنے آتا ہے، ذہن سامنے آتا ہے فیصلے کے بعد۔ اچھا، صدر مملکت نے بالآخر اجلاس کی منظوری دی۔ پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ قومی اسمبلی جو سیکریٹریٹ ہے اس نے ایک نوٹیفیکیشن پہلے بھی جاری کر دیا تھا۔ یہ اجلاس پاشا صاحب اگر صدر مملکت منظوری نہ دیتے، وہ کال نہ کرتے اور یہ سیکریٹریٹ کے کہنے پہ ہو جاتا، تو کیا واقعی اس کی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہونی تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے، میرا جو نقطہ نظر ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، چونکہ جو آئین کی منشا تھی وہ یہ تھی کہ الیکشن کے 21 دن کے اندر اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے، اور اگر 21 دن کے آگے چلا جاتا ہے تو پھر یہ جو آئینی
جو تھی جو آئینی ذمہ داری تھی وہ پوری نہ ہوتی تو پھر اسمبلی کا بعد میں اجلاس بلانا وہ بھی غیر آئینی قرار پا سکتا تھا کہ 21 دن کے اندر نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں وہ جاتے جاتے نان ایشو کو ایشو بنانے کی کوشش کر رہے تھے اور اپنی پارٹی میں اپنی جو ایک ہے وہ دوبارہ واپسی اور اسی نمبر پہ آنے کی کوشش کر رہے تھے. اس لیے انہوں نے ایسی بات کی. کیا ہی بہتر ہوتا کہ وہ پہلے کر دیتے اور یہ سبکی نہ ہوتی. آج وہی انہوں نے کیا کہ رات کے لیٹ آورز میں انہوں نے اسمبلی کا اجلاس آج کے لیے بلا کے تو وہ کر دیا. میرا خیال ہے کہ یہ اوور ڈوئنگ کی گئی ہے محترم صدر صاحب کی طرف سے. اچھا، یہ اب پی ٹی آئی یا بانی پی ٹی آئی گئے ہیں توشہ خانہ کیس میں، سائفر کیس میں عدالت کے پاس سزا کی معطلی کے لیے. پہلی تو بات یہ ہے کہ کتنا وزن ہے کہ یہ سزا معطل ہوگی، اور دوسرا یہ سزا معطلی کے بجائے بریت کی درخواست دینی چاہیے تھا یا سزا معطلی کی درخواست پہلے ہوگی اور پھر بریت کی بعد میں ہوگی؟ شاہ صاحب، بریت کی وہ جو اپیل ہوتی ہے وہ بریت کے لیے ہی فائل ہوتی ہے. اچھا. اور اس کے اندر ایک پٹیشن فائل ہوتی ہے سسپینشن آف سینٹینس کے لیے. اچھا. اب سزا چونکہ اس میں ان کی زیادہ ہے، اتنی جلدی وہ کیس لگنے والا نہیں ہے. لیکن جو پروسیجر ڈیفیکٹس ہیں اس میں، وہ پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ جب وہ مین ریگولر اپیل کی ہیئرنگ ہوگی تو اس میں لا محالہ طور پہ جو بینیفیشری ہوں گے وہ جناب عمران خان صاحب ہوں گے. اچھا. لیکن پاشا صاحب، آپ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اپیل میں یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ جہاں سے ان کو اعتراض ہے کہ ٹرائل موقع نہیں ملا تو ہائی کورٹ واپس بھی بھیج سکتی ہے کہ اس کو ری ٹرائل کیا جائے. جی، جہاں پہ کوئی پروسیجر ڈیفیکٹ پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے اور وہ بڑا آن دا فیس آف اٹ نظر آ رہا ہے تو پھر ہائی کورٹ ریمانڈ کر سکتی ہے کہ یہ پروسیجر ڈیفیکٹس دور کریں اس کیس میں اور اس کے بعد فیصلہ کریں آن میرٹس. تو یہ ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے. اور اس کے علاوہ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایویڈنس آئی ہے اس کو بھی ریگولر اپیل کی ہیئرنگ کے دوران وہ دیکھ سکتے ہیں، اس کو انالائز کر سکتے ہیں کہ کیا اس ایویڈنس میں اتنا سبسٹینس تھا کہ ان کو یہ سزا ہونی چاہیے تھی، اور اگر ایویڈنس ہی اتنی کمزور ہوئی ہے اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ سزا کا بنتا تو وہ بری بھی کر سکتے ہیں. اچھا. یعنی آپ توشہ خانہ کی بات بھی کر رہے ہیں، آپ سائفر کی بات بھی کر رہے ہیں، اور آپ جو عدت والا کیس ہے اس کی بات بھی کر رہے ہیں. دونوں کی دونوں کی بات کر رہے ہیں. صحیح. میں دونوں کی بات کر رہا ہوں، توشہ خانے والے بھی اور سائفر والا بھی، چونکہ ان کو ڈیفینس ایویڈنس کا موقع نہیں دیا گیا جو کہ انتہائی ضروری ہے اور یہ ہونا چاہیے تھا. ہر ملزم کا قانونی طور پر یہ حق ہے. اور 342 کی سٹیٹمنٹ میں ایک اسپیسیفکلی ایک کوسچن آتا ہے کہ کیا آپ اپنے ڈیفینس میں ایویڈنس پیش کرنا چاہیں گے، اور اگر اس کا جواب ہاں میں آ جاتا ہے تو پھر اس کا آپ نے ڈیفینس ایویڈنس لازمی ریکارڈ کرنی ہے. اور اگر دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ کیا آپ اپنے کیس میں اپنے ہی گواہ کے طور پہ آن اوتھ شہادت دیں گے، جس کو 340 کی سٹیٹمنٹ کہتے ہیں، تو وہ بھی اگر وہ ہاں کر دیں تو پھر وہ بھی ریکارڈ کرنی پڑتی ہے. تو یہ دونوں ایسے امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا ٹرائل کورٹ نے، جو کہ شاید انہوں نے نہیں رکھا، اور یہی بینیفیشل ہوگا جناب بانی پی ٹی آئی کے لیے. صحیح ہے. اچھا بھائی صاحب، اب نئی اسمبلی وجود میں آ گئی، حکومتیں بن رہی ہیں، بن جائیں گی. ایک ہنگ پارلیمنٹ وجود میں آئی، ایک مخلوط حکومت بن رہی ہے جو اس لیے کمزور ہے کہ جو پارٹی ساتھ دے رہی ہے حکومت بنانے میں وہ حکومت کا حصہ نہیں بن رہی. تو یہ جو قانونی برادری ہے، قانون دانوں کی برادری، وہ کیا سمجھتی ہے کہ اس سے رول آف لا ہمارے ہاں مضبوط ہوگا، جمہوری روایت اقدار مضبوط ہوں گی، یا کمزور پارلیمنٹ جو ہے جمہوریت کو بھی کمزور کرے گی؟ دیکھیں، پولیٹیکل جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز نے کرنے ہوتے ہیں، اور 3 پارٹیز مین تھیں جو کہ
کامیاب ہوئیں. چوتھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایم کیو ایم ٹو سم ایکسٹینٹ 17 سیٹس ہیں ان کی. اب نظر آ رہا تھا ہر ایک کو کہ 3 اکائیاں ہیں, ان میں سے جو 2 آپس میں ملیں گے وہ حکومت بنائیں گے. جو 16 مہینے کا سابقہ تجربہ تھا جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی نے بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ڈیسیژن لیا کہ آئینی عہدے تو لے لیے لیکن حکومت سازی کا حصہ نہیں بنے, اور وہ ہر وقت ایک تروار لٹکتی رہے گی. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ مڈ ٹرم الیکشن ہوں یا دوبارہ جلدی الیکشنز کی طرف اسمبلی جائے یا اسمبلی ڈیزالو ہو, چونکہ یہ نہ تو پیپلز پارٹی افورڈ کر سکتی ہے, نہ مسلم لیگ نون اور نہ ہی ایم کیو ایم. ان تینوں کے مفاد میں ہے کہ یہ اسمبلی اسی طرح رہے, حکومت جیسے تیسے چلے, چونکہ اگر دوبارہ مڈ ٹرم یا ارلی الیکشنز کی طرف جاتے ہیں, اسمبلی ٹوٹتی ہے, تو پھر ان سب کے لیے مشکلات ہوگی یقیناً. اور میرا خیال یہ ہے کہ جو طاقتور ادارے ہیں وہ بھی ایسا نہیں چاہیں گے اور وہ ان کو اکٹھا رکھیں گے. جس طرح پہلے ایک پیج پہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ تھی, 16 مہینے بھی وہی پیج, اور پھر ہم نے ابھی جو نظر آ رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا پاشا صاحب یہ بتائیے کہ جو رول آف لا ہے اس کی بات آپ کی ساری فریٹرنٹی کرتی ہے. ہمارے ہاں پولرائزیشن انفارچونیٹلی, وہ آپ کی فریٹرنٹی ہو یا میڈیا ہو یا پولیٹکس, تو خیر ہے ہی نام پولرائزیشن کا, بہت زیادہ پولرائز سوسائٹی ہے. رول آف لا یقینی بنانے کے لیے اس اسمبلی سے کتنی امید لگائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, اسمبلی نے قانون سازی کرنی ہے اور اس کی آگے امپلیمنٹیشن عدالتوں نے کرنی ہے. سارا رول آف لا کی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ داری بنتی ہے زیادہ, وہ اسمبلی سے بھی زیادہ عدالتوں کی بنتی ہے, اعلیٰ عدالتوں کی بنتی ہے. ایک چیز بہرحال بڑے عرصے سے میں بھی کہتا آ رہا ہوں اور کافی دوسرے دوست بھی کہتے آ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب رجیم چینج ہوتا ہے تو عدالتوں کے مزاج چینج ہو جاتے ہیں. عدالتیں کیوں نہیں اپنی اس فائل کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو سیدھا اور کانسٹنٹ رکھتے ہیں؟ اگر آپ رجیم چینج ہونے کے ساتھ چینج ہوتے ہیں تو میننگ دیر بائی کہ عدالتیں خود رول آف لا برقرار رکھنے سے قاصر ہیں اور وہ خود اس کا حصہ بن رہی ہیں. اور یہ بدقسمتی ہے میں سمجھتا ہوں پورے سسٹم کی کہ وہی لوگ 3 سال پہلے وہی عدالت, وہی پراسیکیوٹرز کچھ اور کہہ رہے تھے اور 3 سال کے بعد وہ بالکل آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ویو ان کا ہو گیا. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اگر رول آف لا برقرار رکھنا ہے تو عدالتیں اور اس سے متعلقہ جو بھی انسٹیٹیوشن جس میں وکلاء بھی ہیں, پراسیکیوشن برانچ بھی ہے, ان کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. لیکن اب تو عدالتوں کا معاملہ پہلے تو جو تھا سو تھا, اب تو اس حد تک ہو گیا ہے کہ ان کے فیصلے تک نہیں مانے جاتے اور وہ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. جی بالکل, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ کمزوریاں ہیں اور ہم کمزوری کا ہم خود نشاندہی کرتے ہیں ایسے کام کر کے, ایسے آرڈر کر کے کہ ہم کمزور ہیں, وی آر ویک. اسی لیے آسانی سے نشانہ بن جاتے ہیں. ان کو جب تک ان اداروں کو مضبوط نہیں بنایا جائے گا, یہ ادارے انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے, اس وقت تک رول آف لا کا سوال آپ پٹ کرتے رہیں گے اور ہم جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. صحیح ہے. اچھا لاسٹ میں یہ بتا دیجئے کہ یہ جو حالیہ خط و کتابت ہو رہی ہے امنگ دی ایگزیکٹوز, صدر کا وزیر اعظم کو خط, وزیر اعظم کو صدر کو خط, یہ میسیجنگ کیا ہے؟ اس سے آئین کی بالادستی ہوتی ہے, لا بہتر ہوتا ہے, عوام اس سے خوش ہوتے ہیں, یا یہ اٹ سیلف ایک مزید ہجان ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کو تسلیم نہ کرنا یہ وجہ بنتی ہے. اگر ایک وزیر اعظم بن گیا ہے تو اس کو تسلیم کریں, اور اگر صدر بن گیا ہے تو اس کو تسلیم کریں. جب آپ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو پھر آپ کے درمیان جو خلیج ہے وہ بڑھتی جاتی ہے, جس کی وجہ سے خط و کتابت کی نوبت آتی ہے. جب آپ میں
ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی قوت اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، پریکٹیکلی اس چیز کا اظہار کرتے ہیں، تو پھر شاید خط و کتابت کی ضرورت نہ پڑے اور آپ آپس میں بات چیت کر کے کوئی ایمیکیبل سلوشن پہ پہنچ سکتے ہیں، اور وہ جو میٹر جس کو آپ ڈسکس کرتے ہیں وہ نہ میڈیا تک پہنچتا ہے، نہ کسی اور جگہ پہ پہنچتا ہے، نہ عوام تک پہنچتا ہے، تو معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف عدم برداشت کا کلچر جو ہمارے ہاں پنپ رہا ہے بلکہ بہت آگے نکل گیا ہے۔ آج بھی آپ نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں کیا تھا، جو لوگ گیلری میں بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک دو دوستوں سے بات ہوئی تو وہ انتہائی مایوسی کا اظہار کر رہے تھے کہ آج پارلیمانی سال کا آغاز ہوا، نئی قومی اسمبلی بنی، اور جو کچھ وہاں پر ہوا وہ اس سے اتنے مایوس تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آگے جو 5 سال اگر یہی تماشا لگنا ہے تو پھر نہ اس ملک میں قانون سازی ہونی ہے، اور نہ ہی جو مین کام ہے کہ اس عوام کو معاشی طور پہ ہم نے سٹیبل کرنا ہے، ملک کو اور عوام کو سکھ اور چین دینا ہے، وہ پھر نعرے ہی رہ جائیں گے، منشور ہی رہ جائے گا، پریکٹیکلی ناممکن ہو جائے گا ان حالات میں جو حالات آج دیکھنے میں آئے ہیں۔ اور میں نے جو پہلے عرض کیا کہ وہ عدم برداشت کا کلچر ہے جو کہ اتنا وہ ڈومینیٹ کر گیا ہے کہ اس سے اوور کم کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، گرینڈ ڈائیلاگ کریں، ایک دوسرے کو برداشت کر کے گرینڈ ڈائیلاگ کریں، تمام پارٹیز بیٹھیں، کم از کم کسی ایک نتیجے پہ متفق تو ہو جائیں۔ صحیح، ٹھیک، بہت شکریہ حسن رضا پاشا صاحب۔ ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو، شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے۔